बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। पीटीआई का मुकाबला असल में अब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के साथ है और उनकी तरफ से जो पैगामात आ रहे थे वो तो आ रहे थे, मरियम नवाज की तरफ से जवाबी पैगाम आने शुरू हो गए हैं। वो क्या पैगामात हैं, कैसे पैगामात हैं? जैसे पैगामात से याद आया कि एक सर्वे भी आ गया है जिसमें बताया गया कि पढ़े लिखे लोग किसके साथ हैं और दूसरी तरफ कौन लोग हैं। जी हाँ, और पीटीआई वाले वैसे तो इमरान खान को वापस भी ला रहे हैं। कब ला रहे हैं, मतलब जेल से बाहर निकाल कर कब ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, ये तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि रमज़ान शुरू हो रहा है, बस एक दिन का इंतज़ार और। लेकिन इन सब बातों से पहले आपको बताऊं कि ईवान सदर जिंदा है बेनज़ीर, यानी जिंदा है बीबी और जिंदा है भुट्टो के नारों से गूंज उठा और एक जरदारी सब पे भारी, फिर एक जाला सदर आसिफ जरदारी ईवान सदर पहुंच गए हैं। जी हाँ, कल इंतखाब हुआ था और आज हलफ बर्दारी की तकरीब थी प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ। साबिक सदर आरिफ अलवी भी वहाँ मौजूद थे। वो था ना, हम भी वहाँ मौजूद थे, सब हमसे पूछा कि ये तो आसिफ जरदारी साहब के साथ आरिफ अलवी साहब भी वहाँ मौजूद थे। उनकी ये अलविदाई तकरीब थी और आसिफ जरदारी साहब की एंट्री थी। नवाज शरीफ साहब समेत सारी सियासी लीडरशिप, वज़ीर आज़म साहब ज़ाहिर है वहाँ पर मौजूद थे, मिलिट्री के जनरल्स, आर्मी चीफ, सब लोग वहाँ मौजूद थे और इस बावकार तकरीब के साथ एक नए दौर का आगाज़ हुआ है। वो आसिफ जरदारी साहब जिन्होंने कहा था, जनरल को मुखातिब करके कहा था ना कि तुम 3 साल के लिए आते हो और हम हमेशा के लिए होते हैं, तो वो उन्होंने साबित किया है। वो दोबारा आसिफ जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बन गए हैं। 2008 में बहुत से लोगों का ख्याल था कि वो हमदर्दी का वोट पीपल्स पार्टी को मिला और पीपल्स पार्टी फातेह थी, सबसे ज़्यादा सीट्स के साथ लार्जेस्ट पार्टी थी, तो इसलिए वो सदर पाकिस्तान बन गए थे। इस मरतबा तो पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर थी। जी हाँ, पीटीआई कम आज़ाद कम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, ये जो भी नाम दे दें उनको, उनके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ और फिर पीपल्स पार्टी और फिर जरदारी स्टाइल, सियासत का जरदारी स्टाइल, जो कल नजम सेठी साहब भी फरमा रहे थे। खैर उनकी बातें तो और भी डिफरेंट एंगल पे जा रही हैं, लेकिन बहरहाल वो जरदारी स्टाइल काम कर गया और एक जरदारी सब पर भारी साबित हुआ और आसिफ जरदारी साहब फिर सदर पाकिस्तान बन गया। सदर पाकिस्तान बज़ाहिर कोई ताकतवर ओहदा नहीं है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद सदारती इख्तियारात को ख़ुद से ख़त्म कराने के बाद आसिफ जरदारी साहब ने, खैर उसका क्रेडिट लेने की बजाय जब उनसे पूछा गया उन्होंने कहा पार्लियामेंट ने किया था, हमने तो सिर्फ तजवीज़ दी थी, पार्लियामेंट ने सदर के इख्तियारात कम कर दिए थे और आसिफ जरदारी साहब ने ख़ुद सदर होते हुए ये काम कराया। लेकिन इस बदली हुई सूरत हाल में इसलिए कह रहा हूँ कि ये नॉर्मल हालात नहीं है। ना ये इलेक्शन नॉर्मल था, ना ये गवर्नमेंट की फॉर्मेशन नॉर्मल है, ना इस हुकूमत का चलना एक नॉर्मल काम होगा। बड़ी मुख्तलिफ सी चीज़ें हो रही होंगी, चलेगी स्मूथली, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई मसाइल नहीं होंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, लेकिन ये नॉर्मल हालात नहीं होंगे। इसमें बड़ी बड़ी चीज़ें हमें नज़र आएंगी, ऐसे ऐसे वज़रा नज़र आएंगे जो बज़ाहिर एक्सपेक्टेड नहीं थे, जिनमें से कुछ नाम तो सामने आने शुरू हो गए हैं। वज़ीर ख़जाना का नाम है, वज़ीर दाखिला का नाम है, ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। अभी कुछ और नाम भी सामने आएंगे। इन बातों से लगता है कि चीज़ें वैसी नहीं है, उतनी सिंपल नहीं है जितनी सिंपल नज़र आती है। बहरहाल जो नहीं होंगे वो पीटीआई वाले हैं। खैर आसिफ जरदारी साहब बतौर पार्टी सरबराह के, पीपल्स पार्टी के सरबराह, वैसे तो उनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, लेकिन जाहिर है आसिफ जरदारी साहब के कंट्रोल में बहुत सी चीज़ें हैं। उनके आलमी ताल्लुकात बड़ी अहमियत के हामिल हैं। सदर बनते ही चीन और ईरान के सदूर ने उन्हें मुबारकबाद दी है। बाइडन से, अमेरिकी सदर बाइडन से उनके ताल्लुकात का तो हमेशा ही चर्चा रहा है, जिसको पीटीआई वाले बड़ा बुरा मनाते थे। मतलब ज़ाहिर है, और वजह सिर्फ वो थी कि बाइडन उनका फ़ोन नहीं सुनता था, बल्कि बाइडन ने फ़ोन नहीं किया था इमरान खान को, बेचारे। खैर उनके और भी बहुत सारे मसाइल हैं इस किस्म के। एक तरफ वो लोगों को तो दर्स देते थे ग़ुलामी से निजात और खुददारी और ख़ुद मुख्तारी और इकबाल का शाहीन, इस किस्म की बातें। दूसरी तरफ उन्हें इंतज़ार रहता था कि मोदी उनका फ़ोन सुन लें और बाइडन उन्हें फ़ोन कर लें, लेकिन खैर वो नहीं हो सके। अब आलमी रहनुमाओं के पैगामात का सिलसिला शुरू हो गया है
اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اچھا، حکومت میں جو تبدیلی ہے صرف وہ اس صورت میں ہوگی جس کے بارے میں اکثر بات ہوتی ہے کہ پہلے 2.5 سال نون لیگ کے پاس اور اگلے 2.5 سال جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہوں۔ اس بات کو تقویت اس وجہ سے بھی ملتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے ابھی تک کے فیصلے کے مطابق وزارتیں قبول کرنے سے انکار کیا ہوا ہے۔ اگرچہ میرا خیال یہ تھا، بلکہ ابھی بھی ہے، کہ شاید پیپلز پارٹی حکومت میں شامل ہو جائے اور وہ ایک سرٹن نمبر آف منسٹریز جو ہے ان کو مل جائیں، لیکن اس میں کنفیوژن صرف یہ ہے کہ کون سی منسٹریز ہوں گی۔ جب اہم وزارتیں فیصلہ ہو چکا ہے تقریباً، جن کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال سیاست میں کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوتی، جب تک چیزیں سامنے نہیں آ جاتی کوئی بھی تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اور یہاں پر بھی یہ اسی طرح سے تبدیلیاں ہوتی رہیں گی اور ان تبدیلیوں کے ساتھ یہ حکومت آگے بڑھتی رہے گی، لیکن حکومتوں میں جھگڑے بھی چلتے رہیں گے۔ پی ٹی آئی کا اب اصل جھگڑا جو ہے وہ شروع تو ہوئے تھے نا امریکی سازش سے، پھر آرمی چیف اور پھر محسن نقوی سے ہوتے ہوئے اب وہ فائنلی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے جھگڑے پر آ گئے ہیں۔ انہیں لگتا ہے سافٹ ٹارگٹ ہے، آسانی سے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا سکتا ہے، ان کو زج کیا جا سکتا ہے، ان کے خلاف باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن مریم نواز صاحبہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے۔ ایک تو شاندانہ گلزار صاحبہ کو ایف آئی اے نے نوٹس دیا ہوا ہے، ان سے پوچھا جائے گا کہ بتائیں آپ کے جو الزامات ہیں۔ اسی طرح شیر افضل مروت صاحب نے جو ایک بونگی ماری ہے کہ میری سپاری دی گئی ہے $1,00,000 میں، اور جس طرح سے وہ باتیں کر رہے تھے، وہ کم از کم وہ اسکرپٹ بھی نہیں لکھا انہوں نے، سوچا انہوں نے اس طرح کی کچھ باتیں مختلف سوچی ہوں گی اور پھر سب کو مکس کر کے وہ جنوبی افریقہ بھی اور دبئی بھی اور انڈیا کو بھی شامل کر دیا، سارا کچھ کر کے انہوں نے جو ایک ڈرامہ کیا ہے وہ بڑا ہی بھونڈا سا الزام ہے، جو ظاہر ہے ثابت کرنا تو دور کی بات، کسی بھی شخص کو لاجیکلی وہ سمجھ نہیں آئے گا، تو انہیں بھی اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جو احتجاج ہوا ہے اس میں کافی سارے لوگوں کو پھینٹی پڑی ہے، اگرچہ میں اس کے خلاف ہوں۔ میرے خیال میں اگر پرامن احتجاج ہو تو لوگوں کو احتجاج کی اجازت ہونی چاہیے، اگر وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیں، انہیں کسی چیز پر اعتراض ہو، اگر پرامن ہو، بڑا کلیئر کٹ سا کہ اگر پرامن ہو تو پھر اس کو نہیں روکنا چاہیے، لیکن حکومت کی پالیسی اپنی ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، لیکن بہرحال حکومت نے کیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ اور کھوسا صاحب، لطیف کھوسا صاحب بھی گرفتار ہو گئے ہیں، کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ اچھا، ساتھ ہی لیکن بڑی عجیب و غریب سا پروپیگنڈا کی وار ہے نا، تو پروپیگنڈا بڑے عجیب و غریب سے طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے کہ نہتے لوگوں کو، بزرگوں کو تشدد کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ ایک صاحب جنہیں بزرگ ڈکلیئر کر رہے ہیں، وہ ایک گاڑی کی چھت پر بیٹھے ہیں اور جب انہیں پولیس والے پکڑ کر کھینچتے ہیں نیچے، تو اس سے پہلے جب پکڑتے ہیں انہیں اتارنے کے لیے، تو وہ جو بظاہر نظر آ رہا ہے اس ویڈیو میں، وہ کوئی پسٹل ہے شاید، جو وہ اپنے گاڑی کے اندر ڈراپ کر دیتے ہیں۔ اگر لوگ اسلحہ لے کر آئے ہیں اور باقی جگہوں پر بھی جہاں پر اسلحہ آیا ہے، یقیناً اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ پھر کوئی بزرگ ہے یا کوئی خاتون ہے یا کوئی بچہ ہے، قانون کو اپنا راستہ بنانا چاہیے، کیونکہ جب گولی چل جاتی ہے تو پھر وہ گولی یہ نہیں دیکھتی کہ وہ کسی بزرگ نے چلائی ہے یا کسی بچے نے چلائی ہے یا کسی خاتون نے چلائی ہے، وہ کسی کی جان لے سکتی ہے۔ تو اس پہ حکومت کو اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے، اسلحے کی نمائش نہیں ہونی چاہیے، وہ چاہے پی ٹی آئی کی طرف سے ہو، چاہے حکومتی جو وزراء یا سینیٹرز یا اراکین پارلیمنٹ یا دیگر وہ کارکن یا عہدیداران ہو، کسی کی طرف سے بھی نہیں ہونا چاہیے، چاہے حکومت کی طرف سے ہو، پی ٹی آئی ہو، دیگر کسی دوسری سیاسی جماعت کے لوگ ہوں یا حکومتی سائڈ کے ہوں، کسی کی طرف سے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ان سب کا خیال کرنا چاہیے، لیکن بہرحال پی ٹی آئی کو ایک موقع مل رہا ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ پہ ڈال رہے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ نے اگر اسٹرکٹ ایکشن لیا ہے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب، اور ظاہر ہے ان کے پاس ایک بہت بڑی ٹیم ہے، ان کے پاس کوئی 3 دہائیوں کا تجربہ ہے مسلم لیگ کا، ان کے والد کا حکومت چلانے کا، صوبائی بھی اور وفاقی بھی، تو وہ اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ وہ ان کے والد صاحب کے جتنے دوست ہیں، جتنے ان کی قریبی ساتھی ہیں، وہ سب سپورٹ کرنے کے لیے ایڈوائزری کی صورت میں ان کے ساتھ ہیں، تو ان چیزوں کے ساتھ چل رہی ہیں، بہت سارے کام کر رہی ہیں، وہ مختلف جگہوں پہ وزٹ کر رہی ہیں، لوگوں سے مل رہی ہیں، اسکول میں جا رہی ہیں، وہ بیکری میں جا رہی ہیں، وہ سارے کام کر رہی ہیں۔ اچھا، اس میں بہت سی چیزوں پہ اعتراض بھی ہوتا رہے گا کہ یہ ڈرامہ تھا، شوٹنگ کی گئی ہے، دکھایا گیا ہے۔ اچھا، دیٹس پارٹ آف گیم، دکھانے کے لیے بھی اگر کوئی کر رہا ہے، کچھ کر تو رہے ہیں۔ وہ بزدار صاحب کی طرح صرف آ کر یہ بتا دینا کہ میں تو ابھی ٹرینڈ نہیں ہوں، ابھی میں ٹرین نہیں ہوا، تو ٹرین نہیں ہوا تو کوئی کمال نہیں ہے، ٹرین ہونا پڑے گا۔ اگر ہم نے
ملک کو آگے لے کے جانا ہے، اگر ہم نے صوبے کو آگے لے کے جانا ہے، اگر ہم نے عوام کی ترقی کی فکر کرنی ہے، اگر عوام کے معیار زندگی کی فکر کرنی ہے، ان کو سہولتیں مہیا کرنی ہیں، ساری چیزوں کے لیے کام کرنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا۔ ایک طرف جہاں پی ٹی آئی کے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، وہیں سینیٹر فیصل جاوید نے ایک بیان دیا ہے کہ بس عمران خان صاحب واپس آ رہے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اگر پی ٹی آئی والے یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب واپس آ رہے ہیں، یہ بیان دینے سے ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، تو انہیں ضرور کرنے چاہیے۔ لیکن یہ اسی جھوٹے پروپیگنڈے کا وہ ایک تسلسل ہے کہ فلاں جنرل پہنچ گیا ان سے ملنے کے لیے، حکومت نے ان کو گھر بھیجنا کا پلان کر لیا ہے، ان سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے ڈیل کرنے کے لیے، دیگر ممالک سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آ جائیں۔ ساری ڈرامے بازی ہیں۔ عمران خان صاحب کہیں نہیں جا رہے، ہاں وہ جائیں گے تو ایک جیل سے دوسری جیل میں چلے جائیں گے، یہ ہو سکتا ہے۔ مطلب اڈیالہ سے نکل کے مچھ، یا مچھ سے سبی یا کہیں بھی اور ان کی جیل چینج ہو سکتی ہے۔ اس میں ایک جو مسئلہ آ رہا ہے کہ کیا بشرا بی بی بھی ان کے ساتھ کہیں آس پاس ہونی چاہیے، اس حوالے سے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہو سکتی ہے کہ وہ بھی اسی جیل میں ہوں، کم از کم یہ ممکن ہے۔ ان کے حوالے سے کئی باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کو گھر پر نہیں ہونا چاہیے، جو سب جیل قرار دیا تھا اس کے حوالے سے بنی گالہ کو وہاں سے شفٹ کر کے انہیں کسی جیل میں پہنچا دینا چاہیے۔ تو یہ ممکن ہے، یہ اگلے چند دنوں میں ہو جائے گا۔ ہاں میرا خیال ہے اب اس کے لیے انتظار صرف نئے وزیر داخلہ کا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سروس کی بھی اگر میں بات کر لوں تو سروے یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ ووٹ جو پی ٹی آئی کو ملے ہیں وہ پڑھے لکھے لوگوں کے ملے ہیں، تعلیم یافتہ لوگوں کے، اور کم تعلیم یافتہ لوگوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ووٹ دیا۔ خیر سروے جس کمپنی نے کیا ہے، میں کئی مرتبہ اس حوالے سے بات کر چکا ہوں جس قسم کے سرویز ہوتے ہیں، لیکن مطلب کوئی ضروری نہیں کہ میں وہ صرف یہ کہوں کہ وہ سروے غلط ہے۔ پڑھے لکھے کا بھی معیار ایک اپنا ہوتا ہے۔ وہ سب لوگ ہم نے پی ٹی آئی کے سپورٹرز دیکھے ہیں، یقیناً وہ ڈگری ہولڈرز ہوں گے، اچھے تعلیمی اداروں میں گئے ہوں گے، باقی ساری چیزیں تو چھوڑ دیں، ان کے سپورٹرز تو چھوڑ دیں۔ عمران خان صاحب کا خود اپنا جو کلیم ہے، اور وہ آکسفورڈ سے ان کا کہ جی میں نے آکسفورڈ سے میں پڑھا ہوا ہوں، اگرچہ وہ سپورٹس بیس پر گئے تھے، لیکن جینونلی بھی جو لوگ گئے ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے، کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ڈگری جو ہے ان کی شخصیت پہ کوئی بڑا اثر ڈالے۔ ایسے بہت سے لوگ ہمیں اپنے آس پاس نظر آتے ہیں، اور خاص طور پہ پچھلے کچھ عرصے میں جب سے یہ پی ٹی آئی کی ایک ویو چلی ہے تو ہمارے سامنے ہے وہ نوجوان جو، خیر اب میں بہت سی چیزیں، مطلب اتنی ساری ویڈیوز ہیں، اتنا سارا سٹف ہے ہمارے سامنے جس کو جو وہ شعور سمجھتے ہیں اور جس کو وہ پڑھے لکھے لوگوں کا پوائنٹ آف ویو سمجھتے ہیں، وہ قابل شرمندگی ہے۔ مطلب اگر کوئی صاحب اپنے بچے کے ساتھ کھڑا کر کے یہ کہہ رہے ہیں اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہ عمران خان مجھے اشارہ کرے تو میں اس کی گردن کاٹ دوں، تو یہ کون سی تعلیم یا کون سا شعور ہے؟ اگر کوئی لڑکا کھڑا ہو کر آوازیں لگا رہا ہو کہ عمران خان مجھ سے شادی کر لو، تو یہ تعلیم یافتہ ہونے کی یا شعور کی کون سی وہ ہے مثال ہے؟ لیکن بہرحال چونکہ ان کا کلیم ہے، اور وہ I'm sure وہ ڈگری ہولڈرز ہی ہوں گے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بہرحال ان سرویز کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود لوگوں کا شعور کیا ہے۔ ایک شخص کو جس کے مورل کرپشن، جس کی فائنینشیل کرپشن، جس کی بد زبانی ہمارے سب کے سامنے بہت آبویس ہے، بظاہر نظر آ رہی ہے، اور اس کے باوجود لوگ اگر اس کو مذہبی شخصیات کا تقابل کرا کے ان کے برابر یا ان کی طرح کا تصور کریں، تو پھر ایسے شعور اور ایسی تعلیم کا اللہ ہی حافظ ہے، اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی۔ اس ساری چیزوں کا حل یہ ہے کہ سیاسی شعور جو جینونلی ہے وہ پیدا کیا جائے، بجائے آرٹیفیشل طریقے سے جیسے پی ٹی آئی کی آبیاری کی گئی تھی، وہ 5th جنریشن وار کے ذریعے اور بڑے بڑے کی بورڈ واریئرز کے بریگیڈز بنا کے ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے، لوگوں کو جو ہے نا آرگینک گروتھ کے ساتھ آگے آنے دیا جائے، وہ چلنے دیا جائے۔ اور ایک اور اہم چیز کہ کل روہت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہے، چاند دیکھنے کا وہ عمل مکمل ہوگا۔ آج سعودی عربیہ میں اور یو اے ای میں چاند نظر آ گیا ہے، وہاں پہ روزہ ہے پیر کے روز، جس کی وجہ سے امید ہے کہ منگل کو
پاکستان میں بھی روزہ ہوگا۔ برکتوں کا مہینہ ہے، لیکن یہ برکتیں ذخیرہ اندوزی اور قیمتیں بڑھا کر منافع کمانے کا نام نہیں ہے۔ برکتیں جو ہیں وہ خدا کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جو صحیح طریقہ ہے لوگوں کے لیے ہیلپ فل بننا چاہیے۔ ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں، یہ صرف تاجر کا کام نہیں ہے، یہ ہر شعبے میں ہے، وہ ڈاکٹر ہو، وہ انجینئر ہو، وہ استاد ہو، وہ پولیس والا ہے، وہ وکیل ہے، وہ جج ہے، زندگی کے ہر شعبے میں۔ اور پھر جب ہم رمضان میں اگر کچھ اچھے اعمال کو اپنائیں خصوصی طور پہ، تو ہمیں بحیثیت مسلمان اور بحیثیت ایک اچھے انسان کے، وہ تھرو آؤٹ اپنی پوری زندگی میں ان چیزوں کو آگے لے کر چلنا چاہیے۔ ہمارا کیریکٹر جو ہے، ہمارا کردار، ہمارے رویے جو ہیں، وہ بتانے، ان سے پتہ چلنا چاہیے کہ ہم اچھے لوگ ہیں، بجائے اس کے کہ کسی ایک خاص تہوار یا کسی ایک خاص اس کے ساتھ ہم ایسوسیٹ کر دیں۔ لیکن اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ یہ وہ تربیت اور ہماری روٹین بنانے میں ہیلپ فل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں برکتوں کو سمیٹنے کا موقع دیں، اور ہمیں دوسروں کے لیے ہیلپ فل بننے کے لیے، کارآمد بننے کے لیے، مددگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ شکریہ۔